हालेलुया। मसीह के ज़िंदा कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये खूबसूरत दिन उसने बख्शा और इस दिन को और इस वक्त को हम खुदावंद में मसरूर रहकर और उसकी शुक्रगुजारी में गुजारते हैं। और यकीनन अजर देने वाला और मोहब्बत रखने वाला हमारा ज़िंदा खुदावंद। हालेलुया। सो मेरे जीजो, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है वो रोज़ा जो खुदावंद चुनता है। आइए मेरे साथ पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिए यसाया उसका 58 चैप्टर, यसाया 58 चैप्टर और उसकी 6 ता 8 आयत से हम पाक कलाम में से तलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना 22 से बरकत हो। सो मेरे जीजो, जिस तरह के हमने पाक कलाम में से तलावत की और हम देखते हैं कि यसाया की किताब और उसके अगर हम सब वाकिफ़ हैं इस किताब से, इसके अगर तरीके पर इसका जो तारीखी पस मंज़र इसका जायज़ा लें तो यसाया खुदावंद का नबी जो आमूस का बेटा है, और यसाया के नाम का मतलब है यहोवा निजात है। और इसके नाम का मफ़हूम कम्प्लीटली हम इस किताब में खुदा के कामों से देखते हैं। ना सिर्फ खुदा के नजात के कामों को, बल्कि हमारा नजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी की एक खूबसूरत झलक को हम इस किताब में देखते हैं। और जिस तरह हमने इस पैसेज को देखा है कि आया कि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि वो किस तरह का रोज़ा चुनता है। वो चाहता है कि तुम लोग किस तरह का रोज़ा रखो। और इसी तौर से अगर हम इसके इक़्तिबास को देखें तो खुदावंद अपने बंदा से कहता है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे और अपने लोगों पर अपनी ख़ताओं का इजहार करे कि उनकी जो ख़ताएं हैं, उनकी जो गलतियां खामियां हैं, और किस तरह से उनके गुनाह उन पर जाहिर करे। और अगर हम देखें तो आया कि खुदावंद ये क्यों कर कहता है, इसकी वजह ये है कि खुदावंद अपने लोगों से कहता है कि जो तुम रोज़े रख रहे हो, जो तुम दुआएं करते हो, ये सारी फरमाबरदारी, ये सारे काम जो खुदा की कौम है वो दिखावे के लिए कर रही है। और इसी तरह वो लोग जो ये दिखावे के लिए करते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी अमाल से खुदावंद की नज़दीकी चाहे। वो चाहते हैं खुदावंद हमारे करीब आए। वो बज़ाहिर ऊपर से खुदावंद के लिए रोज़ा रखते और खुदावंद से दुआ करते, वो दिल की सिंसियरिटी के साथ खुदावंद के हुजूर नहीं चल रहे। और इसी तौर से खुदावंद जो है वो उनकी दुआओं का, रोज़े का जवाब नहीं दे रहा। और फिर आया कि वो खुदावंद से गिला करते हैं कि तू हमारे रोज़े को, हमारी दुआओं को सुन ही नहीं रहा, तो हमारे रोज़े रियाजत का क्या फ़र्क जबकि तू नज़र ही नहीं करता। और इसी तौर से हम देखते हैं कि खुदावंद उनको कहता है कि तुम किस तरह का रोज़ा रख रहे हो। वो रोज़ा नहीं जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं खुश होता हूँ, जो मैं चुनता हूँ। खुदावंद कहता है जब तुम रोज़ा भी रखते हो, दुआ भी करते हो, तुम अपने मफाद के लिए रखते हो। उस मखसूस वक्त को जो तुम खुदावंद के लिए ऑर्डेन करते हो, खुदावंद के लिए रखते हो, उसमें भी तुम अपनी खुशी तलब करते हो।
اس میں بھی تم خود پرستی سے چلتے ہو, اپنے مفاد دیکھتے ہو, ظلم سے بھرے ہو, نہ کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرو بلکہ بدسلوکی کے ساتھ چل رہے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جو بیریئر سیٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ خداوند سے گلہ کرتے ہیں کہ تو ہماری روزے کو, ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا. اور اسی حصہ کو خداوند ان سے کاؤنٹر کویسچن کرتا ہے, خداوند ان سے جواب دیتا ہے. ہم چوتھے آیت کی اگر اس کے دوسرے حصے میں دیکھیں تو خداوند اس سے کہتا ہے کہ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر پہنچے. یاد رکھیں میرے عزیزو, ہماری دعائیں, ہمارے روزے جب ہم رکھتے ہیں تو اس کی آواز عالم بالا تک پہنچتی ہے, آسمان نزدیک ہو جاتا ہے روزے اور دعاؤں سے. لیکن خداوند کہتا ہے تم اس سے برعکس چل رہے ہو. اور اسی طور سے یسایہ 29واں باب اس کی 13ویں آیت میں بھی خداوند کہتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ زبان سے تو میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. خداوند جو ہے یہاں پر اس چیز کو کہتا ہے کہ تم نوٹ کرو. اور اسی طور سے نئے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں وہ اسے ریاکاری کا نام دیتا ہے. اور کس طرح وہ کہتا ہے کہ یو آر جسٹ میکنگ اے شو, تم دل سے نہیں کر رہے. اور جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 18ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل کے ذریعہ سے سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا, وہ فریسی جتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہوں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, دہیعکی دیتا ہوں. یعنی اپنے اعمال اور اپنی راست بازی کو خداوند کے حضور جتاتا ہے تاکہ وہ اجر پا سکے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ ایسے نہیں. دیٹ از دا ریزن خداوند ان کی دعا کو نہیں سنتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا کیا جو خداوند کرائٹیریا رکھتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرے. خداوند یاد رکھے میرے عزیزو, روزہ اوبلیگیشن نہیں ہے. جب خداوند کہتا ہے جب تو روزہ رکھے, یعنی جب تو روزہ رکھے تو تیرا دل خداوند سے اٹیچ ہو, تیرے اندر تبدیلی آئے. یاد رکھے حقیقی عبادت, خدا کی تعظیم, اس کی پرستش, ہم دیکھتے ہیں اس سے اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ سب رسم و رواج سے بہت بالا تر ہے, رسمن اس سے بہت اونچا ہے. لیکن اگر ہم حقیقی عبادت اور حقیقی روزے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں محض ہم روزہ ریاضت اور دعا کرنا نہیں, بلکہ خداوند کہتا ہے اس میں جب آپ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں. یقیناً حقیقی روزہ صرف اپنی جسم کو بھوکا رکھنا اور اپنی حالت کے نفع کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں آپ کا اس میں یہ فضل ہے خدا کا جو آپ کے لیے ہے, اور اس کے فضل کی بدولت آپ ایک تبدیل شدہ دل کے ساتھ خداوند کے حضور آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خدا جو ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم اس کے پیچھے دیکھیں, اگر پیچھے ورسز کو ہم غور کریں, پچھلی ورسز کو, تو خداوند کہتا ہے کہ تمہاری روزہ ریاضت, تمہاری دعائیں ظلم و ستم سے بھری ہیں, بدسلوکی کے ساتھ ہے, تم اپنے سے چھوٹے کو حقیر جانتے ہو. روزے میں بھی خداوند کہتا ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی نہیں ہے, تم صرف رسمن کرتے ہو. یاد رکھیں خداوند اسی کے پچھلے باب میں خداوند کہتا ہے کہ تم انصاف نہیں کرتے. صادق جو ہے خداوند کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوا جاتا ہے, تم اس پر نظر نہیں کرتے. لیکن میرا اور آپ کا خدا صادق کا خیال رکھنے والا ہے. ہالےلویا, وہ صادق پر نظر کرتا ہے اور اس کی پرواہ کرتا ہے. اور اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے کہتا ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے اس میں وہ ڈسپلن تمہارے دل کو تبدیل کرے, اور وہ محض عبادت ہی نہ ہو بلکہ خدمت بھی ہو. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس کا ہم 6 ورسز سے دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, وہ روزہ جو میں چنتا ہوں,
وہ روزہ جس میں تو ایک دوسرے کی خدمت کرے. خدا سے محبت کرنا یعنی اس کی مخلوق سے، اس کے لوگوں سے محبت کرنا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو کیا ہم میں محبت ہے؟ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ جب تو عبادت کرے وہ محض عبادت ہی نہ ہو، وہ خدمت ہو. اور اسی طور سے ہم 7ویں آیت میں کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ تیرا روزہ ہمدردی کا روزہ ہو، تو ایک دوسرے سے محبت کرے، وہ روزہ جو نہ صرف عبادت ہو بلکہ خدمت ہو، جس میں تو اپنی روٹی کو شیئر کرے. یاد رکھے میرے عزیزو، خدا بھوکے پیٹ سے زیادہ بھوکے دل سے متاثر ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے لوگ جب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو یقیناً خدا ان کا خیال کرتا ہے. اور یہاں پر اسی طور سے the point to be noted اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگلی ہی آیات میں خدا کہتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے خیال کرتے ہیں، وہ روزہ جب ہم اپنی انٹینشن کو، اپنی خوشی کو طلب کرنے کی بجائے ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی خدا ہماری پرواہ کرتا اور ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے میرا اور آپ کا زندہ خدا. اور اسی کے نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 8ویں ورس میں خداوند دعا کا جواب دیتا ہے، خداوند روزے کا جواب دیتا ہے. وہ روزہ جسے خداوند چنتا ہے اور جب اس کے لوگ وہ کام کرتے ہیں خداوند اس کا جواب دیتا ہے. اور اسی طور سے خدا کہتا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد نظر آئے گی. یہاں پہ اگر ہم اس کے میننگ کو دیکھیں تو جس طرح ہمیں اکثر اوقات چوٹ لگ جاتی ہے، ہمارے زخم بن جاتے ہیں اور ہماری سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی خداوند نے ہمارے اندر وہ نظام بنایا ہے کہ وہ نئی سکن کو اوپر لے آتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ جب تو ایسا کرے گا نہ صرف میں تجھے برکت دوں گا، بحال کر دوں گا، بلکہ تجھے نیا بنا دوں گا. ہالےلویا. یہ ہے میرا اور آپ کا زندہ خدا کہ وہ ہمیں نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طور سے جیسے میں نے کہا کہ ہماری روزہ، ہماری عبادت نہ صرف ہم عبادت ہی نہ کریں بلکہ وہ ایک خدمت کے طور پر کیا جائے. اور اسی طرح خدا بھوکے پیٹ سے زیادہ بھوکے دل سے متاثر ہوتا ہے. اور جب ہم اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کس خدا کی پرستش کرتے ہیں. وہ خدا جو تمام معبودوں میں اعلیٰ اور انصاف کرنے پر قادر خدا ہے. یہ ہے آپ کا اور میرا زندہ خدا جو بتاتا ہے کہ میں ان کا خدا ہے اور یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہالےلویا. اور اسی طور سے اس پیسج میں نہ صرف خدا اپنے لوگوں پر اپنی محبت کے عہد کو ظاہر کرتا بلکہ اس ذمہ داری کو بھی ظاہر کرتا جو اس کے لوگوں کو دی گئی ہے. اور اسی طور سے جب ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو خداوند ہمارا خیال کرتا ہے اور یہی وہ روزہ ہے جسے وہ خود چنتا ہے. میں چاہوں گی اور آپ لوگوں کو بھی انکریج کروں گی کہ خاص طور پہ یہ روزہ جب بھی آپ رکھیں، میں نے کہا کہ یہ فرض نہیں، لیکن جب آپ ارادہ کریں تو وہ اس وقت میں، اس مخصوص ٹائم میں آپ محبت میں آ کے اور خداوند کے فضل کی بدولت وہ روزہ جو خداوند چنتا ہے وہ رکھنے والے بنے. میرا ایمان ہے آپ سب کو اس کلام سے برکت ملے اور خداوند کی شکر گزاری. آمین. ہالےلویا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. زبردست کلام ہم نے سنا، یقیناً خداوند نے ہم سبوں کو برکت دی ہے. آئیں شکر گزاری کریں. خدا کے خادم پاسٹر سلیم منائت دعا میں رہنمائی کریں گے. ہالےلویا. آئیے ہم دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے اس کلام کے لیے کہ خداوند یہ کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی بن جائے. میں بھی خداوند محض دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خداوند دل سے تیری شکر گزاری کرنے والی بن جاؤں، تیری شکر گزاری کرنے والا بن جاؤں. میں صرف ہونٹوں سے تیری تعظیم نہ کرنے والا بنوں بلکہ اے خداوند میں دل سے تیرے نام کو عزت اور جلال دوں، تیرے آئین فرمان کی تابع داری کرنے والی بن جاؤں.
اے خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جو تیری خادمہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے، اے خداوند اپنا جلالی بازو بڑھا کر بلیس کر برکت، قوت، مسا، سلامتی عنایت فرما۔ اے خداوند ان تمام درخواستوں پر بھی جو خداوند تیرے حضور بھیجی گئی ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور تیری خادمہ سیما کے لیے بھی اے خداوند تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تو خداوند اپنے کلام کی قدرت سے اپنی بیٹی کو ہیل کر، اس کے معدے کی ساری درد کو، ساری تکلیف کو اے خداوند یسوع اپنی قدرت سے دور کر، تاکہ تیری بیٹی، تیری بندی شفا پائے اور یہ گواہی تیرے جلال کا باعث بنے۔ اسی طرح ان تمام درخواستوں کے لیے خداوند جو تیرے حضور بھیجی جا چکی ہیں، اے خداوند نام بنام میں ان تمام زندگیوں کو تیری پاک حضوری کے اندر لے کر آتا ہوں۔ اے خداوند تو اپنے بچوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، کیونکہ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب تو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے تو قومیں، امتیں شفا پاتی ہیں، اور تو نے ان کی ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ تو اے خدا اس کلام کی وہ تمام زندگیاں برکت پائیں، بحال ہوں، جو آج خداوند تیری آواز کو سن رہی ہیں، سن چکی ہیں۔ اے خداوند میں ان سب کے لیے جو ہمیں لائیو واچ کر رہے ہیں تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں اپنا پاک روح پر نازل کر، روح القدس کی برکت کو جاری اور ساری کر، تاکہ ہر طرح کے بندھن، ہر طرح کے جوے یسوع کے نام سے ٹوٹیں اور زندگیاں بحال ہوں۔ لوگوں کا دعا کرنا، روزے رکھنا، تیری حضوری میں جھکنا اے خداوند تجھے پسند آئے۔ میرے خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ اپنا ہاتھ اپنے پیاروں پر بڑھا دے۔ اے خدا دور و نزدیک جو خداوند تیرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے خداوند جو خداوند تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اے خداوند تیری قدرت یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں پر کام کرنا شروع کر دے۔ تیرا پاک روح انہیں بحال کرنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح جتنے یہاں پر موجود ہیں، اے خداوند چرچ کے اندر جتنی جانیں تیری حضوری میں جھکی ہوئی ہیں، اے خداوند ایک ایک زندگی پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے تیرے پیاروں کے لیے کھل جائے خدا، اور آسمان کے دریچے کھول کر ان کو برکت دے۔ ان کی شکر گزاریاں، ان کے ہدیے، ان کی قربانیاں، ان کا تیرے حضور دعائیں التجائیں کرنا اے خداوند تجھے پسند آئے۔ اور اس مہینے کے اندر اے خداوند جب تیرے لوگ روزوں کے ایام کے اندر تیرے آگے جھکتے ہیں تو خداوند تو ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ آج جتنے تیرے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی روشوں سے باز آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اے خداوند ان کی توبہ تیری حضوری میں قبول ہو، اور تو آسمان کے دریچے کھول کر ان کو برکت دے۔ اے خداوند تیرے لوگوں کے لیے جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، خدا کاروبار کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند زندگیوں کے اندر تیری برکت ٹھہر جائے، گھرانوں خاندانوں کے اندر تیری برکت ٹھہر جائے، اور خداوند ساری عزت، سارا آنر، سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا القدس پاک خدا تجھ کو ملے، اور تیرا ہی نام جلال پائے۔ اے خداوند تو نے عبادت کے شروع سے ہماری رہنمائی کی ہے، تیری بندی تیری خادمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسے اور زیادہ برکت دے، تاکہ وہ تیرے روح کے مسا سے بھری ہوئی اسی طرح خداوند تیری خدمت کو جاری اور ساری رکھے، اور جہاں جہاں بھی وہ خداوند تیرے مذبح پر کھڑی ہو، خدا اسے خوب استعمال کرنا، کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اور سننے والی زندگیوں کو اے خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت دینا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اے خدا تیرے لوگوں نے برکت کو رسیو کیا ہے۔ تیرا شکر ہو، یہ برکت ان کے ساتھ، ان کے گھرانوں تک، ان کے خاندانوں تک جائے خدا، تاکہ خدا ان کے خاندان گھرانے بھی اے خدا برکت پائیں۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، باقی ماندہ وقت میں تو اپنا ہاتھ اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھنا۔ آنے والے تمام ایام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، آنے والی صبح کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، پاک سبت کے دن کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا پاک سبت کے دن کے اندر کل جب ہم تیرے خون اور بدن میں شراکت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ابھی سے خدا ہم اپنے لوگوں کو تیار کر، تاکہ تیرے لوگ تیاری کے ساتھ آئیں اور تیرے خون اور بدن میں شریک ہو کر تیرے حکم کی تابع داری کریں۔ تو نے خود فرمایا یادگاری کے طور پر تم میرے خون اور بدن میں شریک ہونا۔ تو اے خداوند ہم سب کل جب تیرے بدن اور خون میں شریک ہوں، تیری موت کا اظہار کریں کہ تو نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرے مار کھانے سے، تیرے قربان ہونے سے ہم سب نے مخلصی نجات اور شفا کو حاصل کیا ہے۔ تیرا شکر ہو، اس عالمگیر کفارے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے پاک خدا اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے پیاروں کو برکت دے، اور سب سلامتی کے ساتھ اپنی حضوری میں آنے کا فضل عنایت کرنا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم وہی دعا مانگیں گے
جو ہمارے مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ وہ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا کے تمام قسم ایمانداروں کے ساتھ، اور بالخصوص آپ سب کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں گھرانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا القدس کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔